हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हमारा और आपका साथ रहेगा जी 10 बजे तक। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें हर रोज तरोताज़ा करता, कुव्वत, ताकत, हिम्मत से तंदुरुस्ती बख्शता है ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मैं उन तमाम बहन भाइयों को शुक्रगुजार हूँ जो कि हर रोज हमारा साथ देते हैं और हम सब मिलकर खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं और हम्द करना खुदा उनका पाक कलाम बताता है कि रास्तबाजों को ज़ेबा है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और उन तमाम अजीजों को, दोस्तों को जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उन सबको भी मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम में से हम आज की सुबह ज़बूर 103 उसकी पहली 5 आयात जो हैं उनको तिलावत करेंगे। यूं मरकूम है, आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तो उकाब की मानद असर नो जवान होता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। अभी जी हमारे साथ हमारे अजीज दोस्त भाई पास्टर महबूब होंगे जो कि न्यूपोर्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ भाई साहब को। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र हो। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सब मिलकर, क्योंकि वही तारीफ और शुक्रगुजारी के लायक है। Praise हम the Lord. आपकी सारी काविश के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। ना सिर्फ अब आप रेगुलर खुदा का पाक कलाम बाइबल टीवी ग्लोब पर पेश कर रहे हैं, बल्कि आप रोजाना हमें ज्वाइन करते हैं अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर। तो हम आपके चर्च के लिए, आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो अजीजों, आइए वक्त हुआ चाहता है खुदा उनके हुजूर झुकने का। हम खुदा उनसे दुआ मांगेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और सारे प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे साथ खुदा उनके खातम पास्टर महबूब अलाही जो कि न्यूपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनके लिए और उनकी सारी खिदमत के लिए, उनकी ख्वाहिश के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं। भाई साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए। जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनकी हुजूरी में सब खुदा उनकी हुजूरी में आएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। जलाल से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे हम तेरी सताइश करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। आज की सुबह के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। चलिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आज जितने भी खुदा हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई खुदा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदा उन सबको तेरे लहू में छुपाता हूँ। यीशु के नाम में खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में एक नया दिन दिया है, एक नया वक्त दिया है, ताकि खुदा हम तेरी हुजूरी में आकर तेरे सामने सरनगू हो सकें और अपनी मिनजात खुदा तेरे सामने पेश कर सकें। आज का खुदा कलाम, आज की इबादत खुदा हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। मैं तेरे खादम नोबल सैमुअल को भी खुदा तेरे लहू में छुपाता हूँ, उनकी सारी मिनिस्ट्री को खुदा तेरे लहू में छुपाता हूँ। बख्श दे कि खुदा हम इसी तरह तरक्की करते जाएं और खुदा तेरे गला खाना में खुदा बहुत सारी भेड़ों को लाने का सबब बने। जलाली खुदा आज हमारे जहनों को खोल, ताकि खुदा आज जो भी कलाम किया जाए, जो भी तेरी आवाज़ खुदा हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हम सबको खुदा बरकतों से माला माल करना, यीशु के नाम से खुदा ये मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी कल बहनों भाई हमने आपको थोड़ा सा एक फ्लेवर जो है वो दिया, ट्रेलर कह लें। हम आपको लेके गए थे वैंकूवर कनाडा, जहां पर हम खुदा उनके खादम से और उनकी कलीसिया है उनसे हमने खुदा उनकी हम्दो सना सुनी। और आज फिर मैं आपको वापस लेकर जाना चाहता हूँ। असल में हमने जो सिलसिला शुरू किया है 10 कमांडमेंट्स का, तो कल थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने बड़ा शॉर्ट जो है वो क्लिप आपके साथ शेयर किया। लेकिन हम थोड़ी सी हमदो सना में वक्त जो है बसर करेंगे
اور پھر ہم خدا ان کے خادم سے آج کی جو خاص جو ٹیچنگ ہے اس کو سنیں گے، اور آج کا جو نیا حکم، جو نیو کمانڈمنٹ جو ہے جس پر فوکس کرنے کو ہے، وہ ہے تو چوری نہ کرنا۔ تو جلدی سے آپ اپنے بائبل مقدس کو لیں، اور ہمارا سازبان بھی ہیں، ہم ان کے لیے اور کلیسیا کے لیے خدا کا شکر ادا کر۔ جب میں کراچی میں گیا ان کے چرچ میں کیوں آباد میں، تو بہت ہی برکت ملی، اور اگرچہ کافی بیزی ٹائم ٹیبل تھا، اس دن میں نے 3 چرچز میں جو ہے وہ پریچ کیا، لیکن دیگر لاٹ آف پیشنس کے انہوں نے انتظار کیا، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو چرچ واز فل۔ پاسٹر ایلبرٹ جو کہ ان کے ڈیڈی ہیں، خدا کی خدمت میں ہیں، جس سیکنڈ جنریشن جو کہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ He's not only a good gospel singer, but he's a wonderful preacher۔ تو خدا نے چاہا تو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت جلد آپ ان سے خدا کا پاک کلام بھی سنیں گے۔ تو وقت ہوا چاہتا ہے جی آج کے پیغام کا، تو میں ایک ورد جو ہے وہ خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد ہم خدا کے خادم کو دعوت دیں گے کہ وہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹیں۔ افسیوں کا 4 باب 25 سے 32 آیات تک، صفحہ نمبر 187 پر ہے اردو کی بائبل میں، پیج 187، Ephesians chapter 4 verse 25 to 32۔ خدا ان کا پاک کلام سنیے۔ افسیوں اس کا 4 باب 25 ہے۔ بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخوئی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ جو آج ہم غور کر رہے ہیں، جو یہ خوبصورت حکم ہے تو چوری نہ کرنا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ دعا مانگیں تاکہ ہم خدا کے خادم سے خدا کے منہ کی باتیں سن سکیں۔ ایسے ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہم سب دعا مانگیں۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خدا تو ہمیں سنبھالتا، ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا تیرے خادم کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہونا، اپنے پاک روح سے معمور کرنا، اور جتنے بھی بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خدا ہم سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ تیری یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ بس میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اور آپ خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں بہن بھائیوں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بڑے دھیان سے ان خدا کے الفاظ کو سنیے گا، تاکہ خدا آپ سب کو برکت دے، اس کو اپنے دلوں میں چھپا دیجیے گا۔ اوورچو بھائی صاحب، خدا آپ کے ساتھ ہو، ہم آپ سے خدا کا پاک کلام سنتے ہیں۔ آمین آمین، ہاللیلویہ۔ سب سے پہلے میں بھائی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس 8ویں حکم پر بات کروں، اور مجھے امید ہے کہ آج ہمیں کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا۔ اور جسٹ ٹو کنفرم، کیونکہ پہلے تھوڑی دیر پہلے ہماری آواز جو تھی وہ نہیں آ رہی تھی، ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بہترین آ رہی ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ وقت جب آن لائن ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتا ہے، تو ہم جلدی سے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب میں جو سلسلہ بھائی صاحب نے شروع کیا ہوا ہے 10 احکام کا، تو اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے، جو کہ 8واں جو حکم ہے لسٹ کے مطابق، تو چوری نہ کرنا۔ یہ خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں درج ہے۔ ہاللیلویہ۔ خروج کی کتاب دا بک آف ایکسڈس چیپٹر 20 ورس 15 میں لکھا ہے، تو چوری نہ کرنا، یو شیل ناٹ اسٹیل۔ تو ہم چوری کے حوالے سے، جو کہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے،
اور اس کے اوپر اگر گھنٹوں لگائے جائیں تو پھر بھی یہ ختم نہیں ہوگا، جو کہ اس میں بہت ساری جو ہے وہ باتوں کا ذکر ہے جس میں خداوند نے منع کیا ہے۔ چوری تو ایک بڑا کامن ورڈ ہے اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو بیسکلی آج ہم دیکھیں گے کہ چوری ہے کیا۔ بیسکلی پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ چوری کیا ہے۔ تو چوری کے حوالے سے دیکھنا ہے تو جو چوری کرنے والا ہوتا ہے اس کو چور کہتے ہیں، اور جو اس کا ایکشن ہے جو وہ کرتا ہے، اسٹیلنگ کرتا ہے، وہ اس کو یعنی چوری کہتے ہیں۔ چوری کرنا یعنی حق مارنا۔ تو یہ چونکہ جو چوری ہے یہ بیسکلی لسٹ یا لالچ کے بغیر نہیں ہوتی، چونکہ لالچ کا جس طرح بھائی صاحب نے پہلے بتایا یسٹرڈے کے لالچ کے حوالے سے بھی، لسٹ جو ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی، تو میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بات کروں گا۔ بٹ اینی وے جو لسٹ ہے اس کا چوری کے ساتھ سمجھ لے کہ بڑی رشتہ داری ہے، کیونکہ لسٹ کے بغیر جو چوری ہے نا وہ انسان نہیں کرتا۔ تو لسٹ جو ہے یہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی بات اگر خداوند نے آپ کو کرنے کے لیے کہی ہے تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بات جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ اس کو روک سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس پر کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چوری ہے اس کے حوالے سے یہ چونکہ حق مارنے کی بات کی گئی ہے، اس کے کئی طریقے جو ہیں وہ بائبل میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم چوری کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ یہ چونکہ حق مارنا ہے۔ چوری جو ہے یہ دوسروں کو حق مارنے کو ہی کہتے ہیں۔ اس میں آپ زمین کی چوری کرتے ہیں، فصلوں کی چوری کرتے ہیں، جانوروں کی، بچوں کی، بیوی کی، روٹیاں کی، برتھ رائٹ کی کا ذکر ہے۔ پھر دوسروں کے آئیڈیلز چوری کرنا، دوسروں کی کلیسیا جو ہے اس کو چوری کرنا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر نبوت کو چوری کرنا، دوسروں کی جو ہے وہ باتیں جو ہے اس کو چوری کرنا، ملک کے سیکرٹ چوری کرنا۔ تو چوری کرنے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ شامل ہیں، لیکن ہم نے ان کو ببلکلی طور پر دیکھنا ہے۔ جو بائبل میں جو باتیں پائی جاتی ہیں ہم نے ان کی طرف آنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو بیسکلی چوری جو ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ایک جو ہم فزیکلی طور پر ہم جو چوری کرتے ہیں، یہ تو ہم فزیکلی چوری کہہ سکتے ہیں، جیسے زمین ہے، جانور ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، روٹیاں ہیں، برتھ رائٹ ہے، پھر دوسروں کے آئیڈیا چوری کرنا، کلیسیا چوری کرنا، نبوت چوری کرنا، باتیں چوری کرنا، تو یہ ہم فزیکلی اس میں آتے ہیں۔ لیکن دوسری جو ہے وہ اسپرچول یعنی روحانی طور پر بھی ہم چور ہیں، ہم اس کی بھی بات کریں گے۔ تو خداوند نے جب یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو، تو چونکہ اس وقت جو رواج تھا وہ کچھ لوگ غلام بھی چوری کرتے تھے، لوگ زمینیں تھا لیتے تھے، حق مار لیتے تھے، اور لوگ جو تھے وہ اور طرح کی اشیاء، روٹیاں وغیرہ وہ بھی چوری کر لیتے تھے، کھانے پینے کی جانور جو تھے وہ چوری کر لیتے تھے۔ تو اس لیے خداوند نے یہ حکم جو ہے وہ دیا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، فزیکل جو سٹیلنگ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے، اور اسپرچل سٹیلنگ کے حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فزیکل طور پر جو ہم چوری دیکھتے ہیں تو اس میں جیب کتروں کا ذکر آتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ چونکہ اوپر میں لسٹ بیان کر چکا ہوں، جیسے کھانے پینے کی چوری ہے، اور فزیکل مٹیریلسٹک چیزوں کی جو چوری ہے وہ ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے، چونکہ یہ موروثی طور پر ہم یہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا اور چوری کرنا، چیزیں توڑنا۔ اب جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی چیز وہ چرا لیتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس نے چرائی ہے، تو وہ کیا بولے گا، یہ میں نے نہیں چرائی، اس نے چرائی ہے۔ اور اس کو، اس چھوٹے سے بچے کو جھوٹ بولنا ماں نے سکھایا یا باپ نے سکھایا؟ کسی نے نہیں سکھایا۔ That is actually supernatural law in his body۔ جو وہ پروگرامنگ لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک اور طرح کا لا بھی پایا جاتا ہے جو نیچرل لا ہے، جو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کو ہم آگے دیکھتے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ سکیں۔ ملاکی کی کتاب میں ہم دیکھیں گے روحانی چوری کی ہم بات کرتے ہیں۔ فزیکلی طور پر ہم جانتے ہی ہیں
چونکہ اس کو بہت زیادہ جو ہے میں بات اس پہ نہیں کرنا چاہتا. ملاکی کی کتاب میں دیکھیں اور اس کا 3 باب نکالیں. یہ بڑی خاص قسم کی جو ہے وہ چوری ہے جس پر جو ہے خدا چاہتا ہے کہ یہ نہ کی جائے. 3 باب کی 8ویں اور 9ویں اور 10ویں آیت جو ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم 7ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں، جو کہ یہ وہی قوم ہے جس کو خدا نے فرمایا تھا کہ تو چوری نہ کرنا. تو چوری نہ کرنا سے مراد یہ کہ یہ ہر پرسن کے لیے یہ میسج ہے اور ہر ایک کے لیے ہے. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الفاظ فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا، دھوکہ دے گا، یا کیا کوئی جو ہے وہ خدا سے ٹھگ بازی کرے گا؟ یہ روحانی چوری میں آتا ہے، اس زمرے میں آتا ہے. پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو، تم چوری کرتے ہو، تم خدا کو ٹھگتے ہو. یعنی جو حق، چوری کا جو مطلب ہے وہ حق مارنا ہے. جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کو لے لینا، جو آپ کے ملکیت میں نہیں آتی اس کو لے لینا اور حق مارنا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حق مارتے ہیں اور خدا کو ٹھگتے. خدا کہتا ہے کیا کوئی خدا کو ٹھگے گا؟ لیکن تم مجھ کو ٹھگتے اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. دائیکی اور ہدیہ میں یا دونوں باتوں کا ذکر ہے. جو لوگ دائیکی پر یقین رکھتے ہیں وہ دائیکیوں میں ٹھگتے ہیں، اور جو ہدیہ پر یقین رکھتے ہیں وہ ہدیہ میں ٹھگتے ہیں. آپ بھائی صاحب کو دیکھ لیں، وہ کئی عرصہ دراز سے جو ہے وہ میڈیا منسٹری کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور اکثر وہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فائنانس کی ضرورت ہے، جو کہ فائنانس کے بغیر تو یہ چیز نہیں چل سکتی. تو یہ جو کہ خدا کا کام ہے، اور ہر ایماندار، ہر شخص جو ہے اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو اس منسٹری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو سپورٹ کرے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس روحانی چوری میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور روحانی چوری میں ملوث ہیں. اور ہمیں جو ہے اس سے باز آنا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ خداوند جو ہے ہمارا خدا فرماتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر بات جو اس کے سامنے کھلی ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کے سامنے چھپی نہیں ہے. ہاللیلویا. اگر ہم دیکھیں عبرانیوں کے خط میں دیکھیں اور اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں. آپ چوری کریں یا نہ کریں، کچھ بھی کریں اور کچھ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس میں آپ جو ہے وہ خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور اس نے لکھا ہوا، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں جو ہے وہ بے پردہ اور کھلی ہیں، بے پردہ ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں، ہم خدا کے سامنے اپنی چوریاں جو ہیں وہ چھپا نہیں سکتے. روحانی طور پر جو چوریاں ہیں یہ ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. تو میں نے بات کی کہ لوگ ایک دوسرے کی نبوت چوری کرتے ہیں. اس کا مجھے پرسنل جو ہے وہ تجربہ ہے، کیونکہ اس لیے کہ میں نے 2012 میں ایک سیکوینس میں بہت ساری جو ہیں وہ پیشن گوئیاں کی، جس میں پوپ کے ریزائن کی پیشن گوئی تھی، اوباما کا یہاں پر آنا جو تھا اس کی پیشن گوئی تھی، درختوں میں جو ڈیزیز تھی اس کی پیشن گوئی تھی، اس کرونا وائرس کی جو تھی یہ پیشن گوئی تھی، اور میڈ کاؤ ڈیزیز کی پیشن گوئی تھی. تو یہ ساری کی ساری بہت ساری باتیں جو تھی خداوند نے مجھے بتائیں اور میں نے اپنے کلیسیا سے شیئر کی، اور اس میں بہت سارے خادموں نے پھر اس میں حصہ لیا. لیکن خدا جو ہے اگر آپ کو نہیں کہتا تو آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. یہ خدا کا کلام ہے، اس میں آمیزش نہیں کرنی چاہیے. نکالیں یرمیہ کی کتاب، کیونکہ میں کوئی بھی بات بغیر ثبوت کے نہیں کرتا، یہ میرا اپنا سٹائل ہے، اور کوئی بھی بات جب میں کرتا ہوں اس کو میں بائبل سے پڑھ کے جو ہے وہ پھر بات کرتا ہوں. آپ نکالیں یرمیہ کی کتاب اور اس کا 23واں باب نکالیں. ہاللیلویہ. کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں. 23 باب کی جو ہے 30ویں آیت میں دیکھیں، یرمیہ کی کتاب اس کا 23 باب، دا بک آف جرمایہ چیپٹر 23 ورس 30 جو ہے وہ پڑھیں گے. خداوند کا کلام یہاں پر اس طرح فرماتا ہے، اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں
किन का जी? उन नबियों का, उन खादमुल दीन का जो खुदा की खिदमत करते हैं और खुदा के मैसेजेस पहुंचाते हैं। लिखा है, इसलिए देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूं। खुदा फरमाता है जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। ये कोई चोरी करना सिर्फ फिजिकली चोरी नहीं है, हम रूहानी तौर पर जो है वो एक दूसरे के सरमन चुराते हैं। रूहानी तौर पर हम एक दूसरे की बातें चुराते हैं, वो बातें जो खुदा ने किसी और शख्स को कही और वो आप उसको सुनकर बयान करना शुरू हो जाते हैं। ये खुदा के कलाम में आमेज़श है और ये गुनाह है। जो बात आपको खुदा ने नहीं कही और उसको बयान करना, ये गुनाह है। जिसको कही अगर वो कहे तो उसके लिए ये गुनाह नहीं है। तो जो लोग क्या करते हैं कि ये एक दूसरे की बातें चुराते हैं, सरमन चुराते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि एक दूसरे की जो है वो भेड़ें चुराते हैं, एक दूसरे की भेड़ें चुराते हैं, एक दूसरे के चर्च के मेंबर जो हैं उनको चुराते हैं। और ये इसका जो तजर्बा है, मेरा ख्याल है कि हर खादम को हुआ होगा कि उसके चर्च से जब भेड़े जो हैं वो चली जाती हैं और वो चोरी हो जाती हैं। ये चाहता हूं कि इस पर भी गौर किया जाए, क्योंकि इसलिए कि ये करना गुनाह है, ये चोरी है खुदा के कलाम के मुताबिक। अब ना खुदा की भेड़ों को चोरी करें, ना लोगों का कलाम चोरी करें, और ना उनकी कलीसिया को जो है उसमें से एल्डर्स को चोरी करें, पासबानों को चोरी करें। ये इस तरह की चोरियां जो है ये रूहानी चोरियां कहलाती हैं और हमें इनसे बाज रहना चाहिए, क्योंकि खुदा फरमाता है कि इसलिए कि देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूं, उन खादमों का भी, जो खुदाउन फरमाता है जो एक दूसरे की बातें चुराते हैं और साथ साथ और बहुत सारी चीजें जो हैं वो चुरा कर ले जाते हैं। खादम जो है दूसरों की कलीसियाओं में आते हैं, नंबर्स लेकर चले जाते हैं और उसके बाद उनको जो है वो विजिट करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे खादम के खिलाफ बातें उनके जहनों में भरना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो है उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। तो मेरे अजीजों, वो बड़ा नारा लगाते हैं कि हमारा चर्च जो है जब हमने शुरू किया हम 20 लोग थे, आज हम 50 लोग हैं, 60 लोग हैं या 100 लोग हैं। चर्च बड़ा नहीं, चर्च दूसरे चर्च की लीकेज है। आपके पास जो भेड़े आई हैं वो कन्वर्टेड नहीं है, आपने मेहनत नहीं की, वो चोरी की भेड़े हैं। ये बातें मत किया करें। आप लोगों को जो खुदावन ने कलाम दिया था उस पर अमल करें, उसको लेके बढ़ें कि जाएं, बाहर निकलें, गैर कौमों में जाकर खुदा के कलाम की मनादी करें। और जो लोग आपके चर्च में आ मिलेंगे वो आपका गला है, वो आपकी बेड़े हैं, वो चर्च का बढ़ावा है, वो चर्च की ग्रोथ है। लेकिन अगर आपका चर्च चोरी से भरा है तो मेरी अजीजों ये बात याद रखें, मेरे बहनों भाइयों, ये चोरी की भेड़े हैं। ऐसा करना खुदा के कलाम के मुताबिक गुनाह है, क्योंकि चर्च जो है वो चर्च एक चर्च से लीकेज होती है और दूसरा चर्च जो भर जाता है। आप ये नहीं सोचते कि दूसरा चर्च कम हुआ है, चर्च ग्रो नहीं हो रहा, चर्च की ग्रोथ नहीं हो रही। और ये किसके जिम्मे आता है? ये खादमों की जिम्मेदारी है कि चर्च को किस तरह ग्रो करना है। ये खादमों के गुनाह हैं, ये रूहानी गुनाह हैं। ऐसा करना जो है, जब हम एक दूसरे का कलाम चुराते हैं, भेड़ें चुराते हैं और एक दूसरे का गला चुराते हैं, ऐसा करना जो है वो गुनाह के जुमरे में आता है। हालेलुया। और हमें इन बातों से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो बातें आप करते हैं, दूसरों की चुराई हुई बातें करते हैं। अगर वर्स 36 भी साथ पढ़ लें तो वो जहां पर वाज़ेह कर देता है, खुदा फरमाता है, पर खुदाउन की तरफ से बारे नबूवत का जिक्र तुम कभी ना करना, क्योंकि वो आपको दिया नहीं गया, आपने चोरी की है। इसलिए कि हर एक आदमी की अपनी ही बातें उस पर भार होंगी, क्योंकि तुमने जिंदा खुदा रब्बुल फाज हमारे खुदा के कलाम को बगाड़ डाला। देखा, खुदा के कलाम को बगाड़ डाला। ये करना जो है ये गुनाह है। हालेलुया। और खुदा जो है वो ये नहीं चाहता।
لیکن ساتھ ساتھ اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، رومیوں کا خط نکالیں اور اس کی نکالیں دوسرا باب کی 21 آیت دیکھیں، کیونکہ جو باتیں تو ہم بہت ساری کرتے ہیں چرچ میں کھڑے ہو کر، اور چرچ میں ہو کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے، ہم صرف باتیں کرتے ہیں۔ ہم جو خادم ہیں، کبھی خادموں کے لیے بھی میسج ہونا چاہیے، ہم جو خادم ہیں ہمیں بھی اپنی کریکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے تو ہم گناہ میں ڈوبے رہیں گے۔ 21ویں آیت میں دیکھیں، رومیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت دیکھیں، لیکن پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے، یہ خادموں کی بات ہو رہی ہے، بس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ اپنے آپ کو ڈسپلن کیوں نہیں کرتا؟ اپنی سیلف مینجمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ آپ کو صرف سوشل اویئرنس اور سوشل مینجمنٹ اس کی فکر رہتی ہے کہ ہم سوشلائز کر لیں اپنے چرچ کو، کسی طریقے سے ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے پرووائڈ کی جائیں کہ چرچ بڑھ جائے۔ اور روحانی ایکٹیویٹیز کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوشلائز تو آپ نے کر لیا، لیکن روحانی طور پر بھی کچھ ان کو بتائیں۔ پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واعظ کرتا ہے، کیا لکھا ہے؟ تو جو واعظ کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو الزام لگاتا ہے اور دوسروں کو یہ سکھاتا ہے، کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے، لوگوں کو یہ سکھاتا ہے، خاندانوں کو یہ سکھاتا ہے، کمیونٹی کو یہ سکھاتا ہے کہ چوری نہ کرنا، لیکن خود کیوں چوری کرتا ہے؟ یہ جو لیڈر ہیں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں، جو کچھ ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ باتیں ہماری زندگی سے نظر آنی چاہیے، نظر آنی چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بڑا واضح ہے، کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی بات ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ ہم نے ایسے خادم دیکھے ہیں، بلکہ مجھے تجربہ ہوا ہماری اپنی کلیسیا میں، جب وزٹ کرتے تھے پاسٹر، تو چرچ میں کلام سنانے سے پہلے جب میں نے ان کو انوائٹ کیا اور میں نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا اس بات سے کہ وہ باہر گئے اور میں اس کو ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ ابھی آتے ہیں، کیونکہ اس کی باری تھی کلام سنانے کی، انہوں نے کلام سنانا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے تھے، چونکہ سگریٹ پینے کے بغیر جب تک اس کی وینز میں، اس کے لہو میں جو ہے وہ سگریٹ کا اثر نہیں چلا جاتا، وہ کلام نہیں سنا سکتے۔ بعض تو ایسے ہیں شراب پیے بغیر کلام نہیں سنا سکتے، بول نہیں سکتے، پرستش نہیں کر سکتے، ایسے ایسے پرستار ہیں جی۔ کہتے جب تک ہم نے سوٹا نہیں لگایا ہو، جب تک ہم نے تھوڑا سا کش نہیں لگایا ہو، جب تک ہم نے تھوڑی سی پی نہ ہو، ہمارے سے گایا نہیں جاتا، ورشپ نہیں کی جاتی۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ جو ہے خدا کی عدالت سے نہیں چھوٹیں گے، ایسا کرنا گناہ ہے۔ پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واعظ کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، خود چوری کرتا ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ بھائی صاحب نے بتایا تھا نا، اس میں ہم کس طرح سے گھرے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے گناہ کلیسیاؤں میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جو واعظ کرنے والے ہیں ان میں بھی ایسے گناہ پائے جاتے ہیں۔ وہ بھیڑوں کی چوری کرتے ہیں، چرچ تو بڑھتا ہی نہیں ہے، چرچ تو چوری کیا جاتا ہے۔ ایک چرچ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، دوسرا بڑھ جاتا ہے، پھر وہ کم ہو جاتا ہے، وہاں ان کی ڈویژن ہو جاتی ہے۔ They forget one thing. You will receive the same medicine. اگر آپ نے بھیڑوں کی چوری کی ہے تو آپ کی بھیڑیں بھی چوری ہوں گی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ یہ کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ غالباً 94 یا 95 کی بات ہے کہ اس وقت میں ابھی نئی بائبل ٹریننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کی 94 میں، تو یہاں ایک نیوز چلی اسکائی نیوز پر، اور یہ نیوز اس طرح سے تھی کہ ایک خادم ہے جو کہ چرچ آف انگلینڈ کا تھا، اس کی بیوی ہندو تھی، وہ صبح 10:30 بجے، بلکہ انہوں نے ٹی وی پر دکھا بھی دیا، صبح 10:30 بجے وہ
خدا کا کلام سناتا یعنی چرچ کی سروس لیتا اور شام کو 6 بجے وہ مندر میں جا کر اپنی بیوی کے سامنے پوجا پاٹ کیا کرتا تھا. Now you know why the churches are not growing, because the sins of the leaders. یہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان میں کرپشن پائی جاتی ہے, ان میں پرابلم پائی جاتی ہے, اس لیے چرچ کا کام جو وہ نہیں بڑھتا. اس لیے خدا نے پہلے سے فرما دیا کہ تو چوری نہ کرنا. یہ روحانی چوری جب کی جائے گی تو روحانی طور پر معاشرتی طور پر ہم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور اگر جسمانی طور پر جو ہے چوری کی جائے گی تو تب بھی معاشرہ جو ہے برباد ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں اگر روحانی چوری ہوگی تو روحانی طور پر ڈاؤن ہوں گے, اگر جسمانی طور پر آپ چور ہوں گے تو آپ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر دونوں پر آپ ڈاؤن ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو, ہمیں اس پر کام کرنا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں, جو کچھ ہم سکھاتے ہیں کہ زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, تو یہ باتیں جو ہیں لیڈروں کو ایز اے ایگزامپل بننا ہے, نمونہ بننا ہے. اور پنجابی والا نمونہ نہیں بننا, نہیں کہتے تم ہی نمونہ ہی ہے, وہ نمونہ نہیں بننا, بلکہ ایگزامپل, انگلش والا نمونہ, ایگزامپل بن کے دکھانا ہے. کیونکہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل رکھنی ہے اپنی زندگی کو. میری زندگی آپ سب کے لیے ایگزامپل کے طور پر ہونی چاہیے, تاکہ میں کسی بھی گناہ میں کمپرومائز نہ کروں بلکہ اس کو ہائی لائٹ کروں. لوگ کہتے ہیں جی محبت گناہوں کو چھپاتی ہے. اگر آپ چھپا دیں گے محبت کی پہلے ڈیفینیشن تو پڑھ لیں. لوگوں نے بہت ساری باتوں میں جو مسٹیک کی ہے, لوگوں کو پڑھایا ہی غلط گیا ہے. اگر آپ نے کسی کا گناہ ہی چھپا دیا, اس کو بتا دیں, وہ توبہ کیسے کرے گا, وہ کیسے خدا کی حضوری میں قبول کیا جائے گا؟ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ہاللیلویا. محبت میں یہی ہے کہ آپ نے دوسروں سے اس کے گناہ کو چھپانا ہے, بلکہ اس کے ساتھ بات کر کے اس کو خدا کے پاس لانا ہے, ورنہ تو کام نہیں بنے گا. ہاللیلویا. تو جو باز کرتا ہے اور خود کیوں جو ہے وہ چوری کرتا ہے, یہ بات جو ہے خدا کے کلام میں ہم نے پڑھی ہے. رومیو 2 باب کی 21ویں آیت میں, 13 باب کی 8ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات. ہاللیلویا. 13 باب کی 8ویں آیت میں ہاللیلویا لکھا ہے, آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو, کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا. میں محبت کی بات کر رہا تھا, ہم اس پر ہم بات کریں گے. ہاللیلویا. آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو. آپس کی محبت کے سوا قرضدار نہیں ہونا, کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا. تو یہ شریعت کا حصہ ہے, اور یہ باتیں جو 10 حکام جو ہیں یہ بالکل شریعت کا حصہ ہے. کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کرنا, خون نہ کرنا, چوری نہ کرنا, لالچ نہ کرنا اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو, ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. جب محبت کا عنصر ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم اس کو سیو کریں گے, ہم اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کریں گے, ان کی لک آفٹر کریں گے, ان کو سیو کریں گے. ہاللیلویا. اور جب محبت آ جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ محبت میں جب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے بڑوا خالی کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. جب محبت کریں گے تو کیا اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمدم بنا لیں گے, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کر لیں گے؟ محبت یہ تقاضا نہیں کرتی. اگر ہم محبت کرتے ہیں کسی سے تو کیا اس کی زمین ہتھیا لیں گے, اس کا حق مار لیں گے؟ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا نقصان کریں گے. آپ محبت کرتے ہیں تو اس کی بھیڑیں چرا لیں گے, اس کا کلام چرا لیں گے. اب کیا کریں گے؟ محبت میں آ کر یہ پورا عمل ہو جاتا ہے شریعت پر. تو اس کو اپنے اندر جو ہے وہ قائم کرنا ہے. محبت جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے, محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی. محبت جو ہے وہ کوئی نازیبا کام نہیں کرتی, وہ بدی نہیں کرتی. اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے. ہاللیلویا. محبت کیا ہے؟ شریعت پر پورا عمل ہے. ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اپنے اندر جو روحانی محبت جو ہے وہ قائم کریں. جسمانی محبت جو ہے نا اس کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر ہے. جو جسمانی محبت ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر ہے. اس کو میں آج ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ہاللیلویا. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں افسیوں کے خط میں
کیونکہ محبت جو ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. ہاللیلویا. اور افسیوں کے خط میں ہم دیکھیں گے 4 باب کی 28ویں آیت. ہاللیلویا. 4 باب کی 28ویں آیت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. ہاللیلویا. پریز جیسس. ہاللیلویا. افسیوں 4 باب اور اس کی 28ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا میں. پریز جیسس. ہاللیلویا. لکھا ہے چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے. جو ابھی بھائی صاحب نے حوالہ پڑھا, چوری کرنے والا کیا نہ کرے جی؟ اب چوری نہ کرے. یہ جو روحانی یہ چوری جو ہوتی ہے یہ بھی نہیں کرنی, اور جسمانی طور پر بھی چوری نہیں کرنی. دونوں طرح کی چوریاں جو ہے یہ ہماری زندگی سے خارج ہونی چاہیے. خدا کلام میں لکھا ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. ہاللیلویا. خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. آگے بہت ساری باتیں جو ہیں بھائی صاحب نے آلریڈی پڑھ کے سنا دی ہوئی ہیں. ہاللیلویا. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے, نہ روحانی چوری کرے, نہ نبوت کی چوری کرے, نہ کلام کی چوری کرے, نہ اس کے بھیڑوں کی چوری کرے, نہ کلیسیا کی چوری کرے, اور نہ دوسروں کا حق مارے. نہ جانور چوری کرنے کی ضرورت ہے, نہ پیسے چوری کرنے کی ضرورت ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کیونکہ یہ گناہ ہے. جو بات خدا نے کہی کہ نہیں کرنی وہ کرنا گناہ ہے, اور جو بات خدا نے کرنے کو نہیں کہا اور وہ بھی کریں تو یہ بھی گناہ ہے. کیونکہ نبوت اگر خدا نے آپ کو نہیں دی تو آپ دوسروں کو دیکھے کہ اس کا چرچ تو بڑا بڑھ رہا ہے جی, میں بھی اس کی طرح ایکٹنگ کروں, میں بھی. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا جی وہ بینی ہین بننے کی کوشش کرتے ہیں, مورس رولو بننے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے خادموں کا سٹائل جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے جو ہے وہ کلیسیا نہیں بڑھتی. کلیسیا میں باہر نکلیں. اب چوری کرنے والا جو ہے وہ چوری نہ کرے. ہم نے مثال کے طور پر دیکھا یہودا اسکریوتی جو تھا وہ بھی چور تھا. میں اب وقت جو ہے بہت ہی کم رہ گیا ہے. یوحنا 10 باب کی 6 میں دیکھیں کہ وہ چور تھا, اس نے چوری کی. پھر ہم نے دیکھا کہ متی 27 باب کی 38 میں دیکھیں کہ 2 ڈاکو جو تھے یسوع مسیح کی دونوں سائڈ پہ تھے. ڈاکہ مارتے, حق مارتے اور دھکے سے چوری کرتے. ایک ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چلنا اور اس کی چیز چرا لینا, ایک ہوتا ہے کہ اس سے چھین لینا, یہ بھی چوری کے زمرے میں آتا ہے, کسی کا جو ہے وہ حق چھین لینا. تو یہ 2 ڈاکو تھے یہ خداوند یسوع مسیح کی دونوں سائڈوں پر تھے, اور ایک نے اسے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. And he recognized his sin, and he recognized that he is a sinner, and he recognized that Jesus is the righteous person, but he wanted to change his righteousness with his own sin. اور اس نے اس کو پکارا اور اس نے اس سے کہا کہ مجھے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر لینا, مجھے یاد کرنا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لوکا 23 باب اور اس کی 39-43 تک پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو میرے عزیزو, آج جو خدا کے کلام میں جو باتیں پڑھی, خروج 20 باب اس کی 15ویں آیت میں کہ تو چوری نہ کرنا, اس سے ہم نے شروع کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ چوری جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک روحانی چوری ہے اور ایک جسمانی طور پر ہم چور ہیں. دونوں نہیں کرنی چاہیے. دونوں کو ہم نے دیکھا. جو نبیوں کی باتیں چراتے ہیں, کلام چراتے ہیں, باتیں خدا کی چراتے ہیں, بھیڑیں چراتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. جو واعظ ہم خود کرتے ہیں, جو کلام سناتے ہیں کہ تو چوری نہ کرنا, زنا نہ کرنا, اور ہم خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یو آر سنر. Directly I'm saying to you, you are a sinner if you are involved in such a sin which is mentioned in the Bible. You are a sinner. تو اس لیے ہمیں اس میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اس ڈاکو کی طرح جو یسوع کے پاس موجود تھا. اس نے اس کی اتھارٹی کو پہچانا. یسوع آج بھی معاف کر سکتا ہے. وہ آج بھی آپ سے کلام کرتا ہے.
وہ کہتا ہے میری بیٹی اور میرے بیٹے، اگر تو اس بیماری میں مبتلا ہے، گناہ کی بیماری میں، اگر تو نے کسی کا کلام چرایا ہے، بھیڑیں چرائی ہیں، نقصان کیا ہے، ویسے کسی کی چیزیں ہتھیائی ہیں، حق مارا ہے، یا کسی کے ہاتھے پہ قبضہ کر لیا ہے، گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، کچھ بھی ہے، تو خداوند ہمیں بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ نکال نہیں دے گا۔ یسوع جو ہے وہ آج بلاتا ہے ہر گنہگار کو، وہ چاہتا ہے توبہ تک نوبت پہنچے، اور وہ بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آؤ آؤ۔ وہ بلاتا ہے اور اس کی حضوری میں آ جانا چاہیے، اور آ کر توبہ کرنی چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی اسے دے دینی چاہیے۔ اور جس طرح بھائی صاحب نے پڑھا تھا کہ اب چوری کرنے والا چوری نہ کرے، بلکہ نیکی کے در پہ رہے۔ ابلیس کو موقع نہ دو، دنیا کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، مسیح میں تعمیر ہوتے جاؤ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا کلام جو ہے وہ آپ سب کے لیے باعث برکت ٹھہرا ہوگا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ Praise the Lord. Thank you بھائی صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان تمام باتوں کو ہائی لائٹ کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کینسر ہیں خداوند کے بدن میں، اس کلیسیا میں، جن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس مؤثر کلام کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ بہنوں بھائیو، آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح کی مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض کا ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ان پر غور نہیں کرتے۔ اور دیکھیں، ہم نے جب اس سلسلے کو شروع کیا، ان 10 حکموں کو ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ ہم اس تمام سلسلے کو ختم کر پائے۔ کل کنکلوژن ہوگا اس کا، اور یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں، اور اس میں ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ صاحب خدا کا پاک کلام پیش کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کل اس سارے چیپٹر کو جو ہے ہم اس کو کمپلیٹ کریں، اور اس سلسلے کو، اسٹڈی کو ہم کمپلیٹ کر سکیں۔ تو پلیز آپ ضرور ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو بھی، جو بھی آپ نے یہ پروگرام دیکھا، یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہوگی، فیس بک پر بھی ہے۔ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب تک پہنچنی چاہیے۔ تو بھائی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی دلیری کے ساتھ ان تمام باتوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ بہت دفعہ ہم امیزش کر جاتے ہیں پاک کلام میں، اور جو باتیں ہمیں سیکھنے کی ہوتی ہیں ہم سوچیں کہ نہیں، شاید یہ لوگوں کو ہرٹ کریں گی اور لوگ جو ہے ناراض ہو جائیں گے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ جو دلیری سے خدا کا پاک کلام پیش کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ لوگوں کی زندگی بدلے۔ یہ ایک میں سمجھتا کہ گاڈ گفٹ، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ دلیری کے ساتھ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ جب لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو خدا کے پاک کلام میں کوئی کمپرومائز، کوئی امیزش جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائی صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہم سب مل کر دعا کریں خدا ان کے لوگوں کے لیے جو کہ اس گناہ میں مبتلا ہے، تو خدا انہیں مخلصی اور رہائی بخشے۔ تو آئیے عزیزوں، ہم سب دعا مانگیں، خدا ان کے لوگوں کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں۔ خدا ان بزرگ، زندہ پاک خدا، لشکروں کے خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں کہ پھر خدا تو ہمیں عقل اور دانائی اور فہم بخشتا ہے۔ خدا ان تیرے خادم کے لیے، پاسٹر محبوب الہی صاحب کے لیے، یہ ساری کاوش کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو، ان کی خدمت کو بابرکت بنا، ان کے گھرانے کو برکت دے، اور پھر خدا اور بھی جتنے خادم، جتنے بھی تیرے لوگ، تیری کلیسیا خدا اس کلام کو سن رہے تھے اور آئندہ اس کی ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، خدا ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اس وقت خدا ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اس وقت خدا ہم انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، ان کے لیے تیری حفاظت نگہبانی چاہتے ہیں، اور دیگر تمام ممالک میں جہاں کہیں بھی تیرے لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی خدا تیرے لوگ ستائے جا رہے ہیں، ان کے لیے تیری محافظت نگہبانی چاہتے ہیں۔ اس وقت خدا ہم تائیوان اور چائنا کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں خدا تو جو امن کا شہزادہ ہے، اپنے لوگوں کو خدا عقل و دانائی دے، تاکہ خدا لوگ سکون اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ ہم اس ملک کے لیے، انگلینڈ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں تیری مرضی، تیرا ارادہ اس ملک میں پورا، اور جو بھی پرائم منسٹر بنے وہ تیری طرف سے ہو۔ ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے زندہ، جلالی، قدوس اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔
آئے ہمارے باپ تو جو آسمان ہے، آسمان پر ہے، تیرا تیرا نام نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی۔ زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، ہماری روٹی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، تو بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، آپ کی رائے اور آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہے، اٹس ویری پریشیس، یو سینڈ یور فیڈ بیک۔ اور کل جیسے میں نے بتایا کہ ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ والسل سے خدا ان کا پاک کلام آپ کے لیے لے کر آئیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور پاسٹر محبوب صاحب کو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ تھینک یو بھائی صاحب، God bless you all. God bless you, Paisa. Thank you.